अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। मैं हूं अनीका निसार। आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक। 17 अप्रैल आज तारीख है और बहुत सारी खबरें लेकर आपके सामने नरेशन और नवाए वक्त था मैं आपके सामने पेश है। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स को काम करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट को और स्पेशली कई जज हजरात को और वकला हजरात को वैसे ही बहुत ज़्यादा इश्यूज थे मिलिट्री कोर्ट्स के बनने से, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स को सजाएं देने और काम करने से और मौत की सज़ा देने से भी रोक दिया गया। इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे जुडिशल कमीशन के हवाले से। इमरान खान कहते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर हैरान कुन सबूत देंगे, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। और अमरीकी शहरी का कराची के अंदर कत्ल हो जाना, इस पर भी बात करेंगे। प्रीडी थाने के हवाले से भी बात कर लेंगे कि 3 SHOs प्रीडी थाने के अब तक, कराची के प्रीडी थाने के अब तक कत्ल हो चुके हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ यमन बहरान को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। अबसार अब्दुल अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और साथ ही साथ सीनियर सहाफ़ी भी। बहुत बहुत शुक्रिया अबसार साहब हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मियाँ सैफुर रहमान साहब, ये भी कॉलमिस्ट भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, नवाए वक्त टुडे की जानिब। सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ऐड कर लेते हैं। द नेशन में भी है, नवाए वक्त में भी है, दोनों की खबरें ऐड करते हैं। केस के हतमी फैसले तक सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से सजाए मौत, उम्र कैद मुअत्तल कर दी। फौजी अदालतों से 6 अफराद को सजाए मौत, 1 को उम्र कैद पर हुक्म इम्तनाई जारी। मिलिट्री कोर्ट से सजा मीडिया के जरिए मालूम हुई। जरूरी है देखा जाए कार्रवाई कानून के मुताबिक थी या नहीं, चीफ जस्टिस का ये कहना। और साथ ही साथ फौजी ट्रायल खुफिया नहीं, अटॉर्नी जनरल ने यह कहा दिफा का हक नहीं मिला आसमा जहांगीर। और मुजरिम को फांसी आज हो या 30 दिन बाद, हुकूमत की क्या दिलचस्पी, जस्टिस जवाद का ये कहना। माजी में फैसले तक 2 फांसियां हो चुकी थीं, जस्टिस आसिफ सईद का ये कहना। और समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इसी तरीके से नेशन के अंदर भी लिखा है कि SC states death sentences awarded by military courts begins hearing petitions against 18th amendment to take up pleas challenging 21st amendment later। 18 और 21वीं तरमीम को चैलेंज कर दिया गया अबसार साहब। और स्पेशली जो फौजी अदालतें हैं उसके ऊपर तो पहले ही बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा था फौजी अदालतों के ऊपर, बाकी अदालतों की जानिब से, वकला की जानिब से। क्या ये कोई कंपटीशन है या फिर आईनी नुक्ते को डिस्कस करने की ज़रूरत है? जब पार्लियामेंट ने डिसाइड किया तो क्या वो गैर आईनी था? देखिए, ये तो उस वक्त करना चाहिए था जब ये कोर्ट्स बनी, और उसी वक्त इसको रोक देना चाहिए था। लेकिन इसके ऊपर जब पिटीशन आई तो उसकी लेकिन वो मोटो एक्शन भी तो लिया जा सकता था। अब सवाल यह है कि हमारे यहाँ अदलिया अगर वक्त पर फैसले कर ले तो इस तरीके की महरूमियाँ ना हों। एक बड़ी इसके ख़िलाफ़ यानी जो दहशतगर्द हैं उनको सज़ाएँ न मिलने की वजह यही बताई जाती है कि जो कोर्ट्स में जो कुछ होता है वो छूट जाते हैं, उसकी वजह गवाहों के न आने की वजह से उन्हें कोर्ट्स छोड़ देती हैं। सही। तो उसको पूरा करने के लिए ये मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उसी वक्त इन्हें रोक देते। एक बात। दूसरी बात ये कि जो जुडिशल कमीशन है वो भी तो मुतनाज़े है और वो इख्तियारात जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हैं वो एक्सरसाइज हो रहे हैं। सही। तो अब आप देखिए कि जुडिशल कमीशन के नतीजे में अगर ये पूरी हुकूमत टूट जाती है तो फिर ये तो वो चैलेंज हो सकता है कि ये आईनी था या आईनी नहीं था। नहीं, फिर तो वो इख्तियारात जो सदर को, डिक्टेटर को हासिल थे कि वो हुकूमत को ख़त्म कर देता था, वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाएंगे। सही। तो इस तरीके से ये दोनों मुतनाज़े हैं और ये तय कर लेना चाहिए पहले, बात होने के बाद फिर उसको रोकना ये अलग गलत। सही सही। सैफुर रहमान साहब, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को काम करने से रोका, पहले भी बहुत सारे बयान आए, हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया अपने शो में, लेकिन जो ही पिटीशन आती है तो फौजी अदालतों में सजाए मौत दिए गए लोगों की सजा को रोक दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम लोगों की ये शिकायत होती है कि अगर जुडिशरी, जिस तरह अबसार साहब ने भी मेंशन किया, अगर जुडिशरी अपना काम कर रही होती तो गालिबन फौजी अदालतों की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन जिन लोगों को अदालतों ने सज़ा दी थी, हुकूमत ने भी तो उनकी सज़ा पर अमल दरामद नहीं किया। हाँ, ये भी एक ट्रेजेडी है हमारे यहाँ कि चूँकि अदालतों ने बहुत से ऐसे दहशतगर्द थे जिनको सज़ाएँ दी और 49 बार 29 बार सज़ाए मौत दी गई, उस पर अमल दरामद रोका। एक तो कहा गया कि जी वो
ہم یورپین یونین سے کچھ مراد لینے کے لیے یہ کر رہے ہیں, موراتوریم لگا دیا ہم نے وقتی طور پہ, جی ایس پی پلس کی بات کی جا رہی تھی, کچھ یہ کہا گیا کہ جی انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے. اچھا اب بات تو یہ ہے کہ اصل بات ہم نے یہ طے کرنا ہے, ہماری جوڈیشری نے بالخصوص, چونکہ بال ان کی گیند ان کے کورٹ میں ہے, کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے دہشت گردوں کو بآسانی اجازت دے دینی ہے کہ وہ اپنا یہ کھیل کھیلتے رہے گھناؤنا خون کی ہولی. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ججز کے پاس ایک تشریح کا اختیار تو پھر بھی رہتا ہے, جسے ہم بعض اوقات کیس لا کہتے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی عدلیہ جو ہے وہ بالکل پابند ہے آئین کی اور لکیر کی فقیر کے طور پہ آئین کی جو وہ حفاظت کرتی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن وہ پریسیڈنٹ سیٹ کر سکتی ہے. جی بالکل ایسے کیس لا ہیں کہ ججز ایسے فیصلے دے دیتے ہیں جو باقاعدہ اتھارٹی بن جاتی ہے, جو قانون کی ایک مخصوص تشریح بن جاتی ہے. تو کیا اس وقت پوری قوم کے لیے ہماری جوڈیشری یہ کام تو کر دے کہ قانون کی مخصوص تشریح اس انداز میں کر دے کہ دہشت گرد چھوٹنے نہ پائے. بالکل میں تو یہ کہہ رہا ہوں, اس میں چاہے آسمہ جہانگیر صاحبہ سے بھی ہماری گزارش ہے, اور ان میں تو وہ تقریباً لوگ ہیں جن کو سزا ملی ہے جو باقاعدہ سروں کے یہ فٹ بال بنا کے کھیلتے رہے. بالکل بالکل. اچھا یہاں یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, ان لوگوں کی ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, اتنے سارے ہیومنز جن کا انہوں نے قتل کر دیا, وہ ہیومینٹی کا قتل کر دیا, ان کے بارے میں کیا, ان کی بات کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیے فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ نہیں ہے, کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہے اس کے اگینسٹ, اب یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ نہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کو وہ موم کی طریقے سے جدھر چاہتے ہیں ادھر ہیومنز کے لیے ہاں ہیومن کے لیے ہیومنز نہیں ہیں, تو یہ جو قتل و غارت کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک آپ دہشت گردوں کو سزا نہیں دیں گے تب تک دہشت گردی ختم نہیں ہوگی, اور نئے دہشت گرد پیدا ہونا کم نہیں ہوں گے, چونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا آپ تباہی مچا رہے ہیں اور موت یا کوئی سزا آپ کے لیے نہیں ہے تو وہ ہوتے جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی سیف صاحب نے کہا, دیکھیے قانون کی تشریح کرنا ہی سپریم کورٹ کا کام ہے, صحیح, اور اس کو ایک بار کر دے وہ پھر مثال بنتی رہے گی, آئندہ ہوتی رہے گی مثال. سوال یہ ہے کہ اگر کورٹس سزائیں دیتی تھیں دہشت گردوں کو اور حکومت عمل درآمد نہیں کرتی تو اس کے اوپر ایکشن لے سکتی تھی, اور حکومت کی جواب طلبی کرنی چاہیے تھی, سو موٹو وہاں لینا چاہیے تھا کہ آپ نے جو ہم لوگوں نے حکم صادر کیا ہے آپ نے اس کو کیوں نہیں اپنایا, کیوں نہیں اس کا ایک طرف تو کورٹس یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اتنے کیسز ہیں اور اس میں مزید سیاسی کیسز اتنے شامل ہوتے جا رہے ہیں کہ دیر ہو جاتی ہے ان کے فیصلے کرنے میں. دوسری طرف کورٹس جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں شیئر بھی نہیں کرنے دیتی ہیں کسی کو. اور ذمہ داری کی بات کریں تو فوجی عدالتوں نے یہ تھوڑی ذمہ داری شیئر اس لیے بھی کی تھی کیونکہ ایک عام جج کو وہ پروٹیکشن حاصل نہیں جو کہ فوجی جج کو حاصل ہے. بہت سے فیصلے خوف کی وجہ سے ججز نہیں دے سکے تھے, جس کو کور کرتی تھیں فوجی عدالتیں, اب انہیں بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں, تو پھر کیا مسئلہ؟ اچھا یہاں ایک سوال کریٹ ہو جاتا ہے سفر رحمان صاحب کہ بارہا آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو پرعزم طریقے سے یا پھر اپنے نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کرنے کے عزم کو دہرانا پڑے گا, اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے ری اپلائی کرنا پڑے گا. دوسری طرف فوجی عدالتوں کے اوپر اس طرح سے ان کے حکموں کے اوپر یا جو بھی وہ احکامات جاری کرتے ہیں اس کے اوپر اس کو معطل کر دیا جاتا ہے. یہاں فوج ورسز جوڈیشری ایسی کوئی چیز تو کریٹ نہیں ہونے جا رہی؟ نہیں, میرا خیال ہے فوج ورسز جوڈیشری صورتحال نہیں بنے گی, کیونکہ سپریم کورٹ میں جب حکومت اور خاص طور پہ فوج کا بھی انپوٹ اس میں شامل ہوگا, یہ جب حقائق لے کے سامنے جائیں گے اور ان کے گھنونے کھیل جس طرح کے انہوں نے لوگوں کے سر قلم کیے اور ان کے ساتھ فٹ بال بنایا, اور یہ آپ کا وہ کامرا کا جو واقعہ ہے اور اس کے علاوہ وا فیکٹری کا جو واقعہ ہوئے اور بڑی بے دردی سے انہوں نے قتل کی, یہ وہ مجرم ہے. یہ ملزم تو میں انہیں کہنا ہی نہیں چاہ رہا, لیکن بہرحال عدالت نے ثابت کرنا ہے تو وہ مجرم ہوں گے. وہ فوجی عدالت نے تو ثابت کر دیا کہ وہ ثابت کر دیا. لیکن اس وقت دیکھیں کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں محض امپریشن پہ تو سزا نہیں دینی چاہیے, میں تو اس بات کو مانتا ہوں, لیکن ساری دنیا مانتی ہے, عدلیہ ایک طرف ہے کہ ساری دنیا پورا ملک مانتا ہے کہ یہ وہ بڑے بڑے خطرناک قسم کے دہشت گرد ہیں جنہوں نے ملک کو بالکل عدم استحکام کا شکار کیا, ملک میں بدامنی پھیلائی ہے, اور ملک میں ان کے لیے کوئی تھوڑی بہت جو قانون کے اندر وہ جو موشگافیاں ہوتی ہیں قانونی, اس میں گنجائشیں نکالنے کی ضرورت, تو گنجائشیں نکلنے کی راہ نہیں نکلنی چاہیے میں سمجھتا ہوں. فوجی عدالتوں کے بارے میں عوام کے اندر ایک بڑا حوصلہ آیا تھا, ایک بڑا ہمت آئی تھی کہ جی چلیں اب کم سے کم وہ گنجائش والا صورت نہیں رہے گی. اب اس وقت بھی تھوڑا سا ایک اور سلسلہ چل پڑا, ہمارے میڈیا نے کہا کہ جی اب چونکہ دہشت گردی کی عدالتیں بڑا کام کر رہی ہیں, فوجی عدالتوں کی کیا ضرورت ہے. اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایک دوسری انتہا پہ چل پڑی ہیں, دہشت گردی کی عدالتیں بھی امپریشن پہ بندوں کو
سزائیں دے رہی ہیں. اچھا یہاں یہ بات تو امپورٹنٹ ہے کہ انٹیلیجنس نیٹ ورک پراپر وہ انٹیلیجنس فراہم کی گئی ہو کہ اس شخص نے کیا جرم کیا, پراپر شواہد موجود ہوں اس شخص کا. اگر اقبالیہ بیان ہے تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. افسر صاحب تمام چیزیں دیکھنا فوجی عدالتوں کے لیے اور ایک عام عدالت کے لیے کیسے مختلف ہے, کیا چیز ان میں ڈیفرنٹ ہے؟ دیکھیے جو فوجی عدالتیں ہیں اس میں وقت کو بچایا گیا تھا, جو کہ عام عدالتوں میں بہت طویل ہو جاتا ہے مسئلہ. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو یہ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں مشورہ, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کورٹس اپنی اتھارٹی کو سپریم بنا کر کسی اور کو اس فیلڈ میں نہیں آنے دینا چاہتی. اس طرح انصاف کے تقاضے پورے ہونے میں دیر لگ رہی. یہ نہیں ہے کہ کورٹس انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی, لیکن ان کے پاس اتنا کام ہے اور اتنے جو یعنی بیچ میں قانونی تقاضے, قانون شہادت والا, اس سے دیر ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں یہ تو ایک الگ چیز ہے, یہ عام ملزموں سے بہت مختلف ہیں. جیسا ابھی سیف صاحب نے کہا انہیں انسان کہنا ہی غلط ہے, انسانیت کے لیے تذلیل ہوگی, انسانیت کے نام پہ ویسے یہ لوگ دھبا ہیں. کالر لے لیتے ہیں, خواجہ انجم ہے کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں جی, آسمہ جہانگیر کہتی ہیں کہ ملٹری کوڈ سے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے. یہاں تو بھٹا مزدور, چوکیدار, گارا اٹھانے والی کی تنخواہ 8,000 روپے ہے, آپ کی فیس لاکھوں روپیہ ہے. کیا جو غریب آدمی ہے انصاف اس کا حق نہیں ہے؟ دوسری بات, ہم 19 کروڑ عوام ملٹری کوڈ کیوں چاہتے ہیں؟ یا کسی ایک چھوٹی سی سول کیس جو 55 سال تک آپ ہمیں انصاف نہ دے سکیں؟ اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں؟ میں غریب آدمی ہوں اور میری غربت کا کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے کہ میری بیٹی کے بندے بک جاتے ہیں, میری بہو کا جہیز بک جاتا ہے اور میں بھاری فیسیں ادا نہیں کر سکتا, مجھے انصاف نہیں ملتا. ذی وقاران آپ سے ایک التجا ہے, مدعی اور مدعی علیہ وکیلوں دونوں وکیلوں کے آرگومنٹس ان ریٹن میں لیجئے اور اسے پڑھیے اور دوسرے دن فیصلہ کیجئے. جب آپ 55 سال تک ہم انصاف ہماری جھولی میں نہیں ڈالیں گے تو یہ ملٹری کورٹس بننے ہوں. رائٹ, پھر ملٹری کورٹس کی ضرورت پڑ جائے گی, فوجی عدالتوں کی ضرورت پڑ جائے گی. بہت بہت شکریہ. خواجہ انجم صاحب کراچی سے ایک کالر تھے. فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا سیف الرحمان صاحب کہ جہاں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے, جس طرح ہمارے کالر نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کو آلریڈی شکایت ہے ہمارے انصاف کے نظام سے, ہماری جوڈیشری سے. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, وہ صرف لوئر جوڈیشری کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک شکایت ضرور ہے کہ انصاف میں بہت دیر ہو جاتی ہے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ. دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو عدلیہ سے لوگوں کو بہت شکایت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں تو اس وقت اپنا نقطہ نظر پیش نہیں کر رہا, چونکہ ہم بھی عوام میں گھومتے ہیں تو عوام جو ہے دے آر سپریم, میں سمجھتا ہوں. صحیح, کیونکہ جب بھی کبھی بحث چل پڑتی ہے ہمارے ہاں اداروں کا بھی ایک لوگ تقابلی جائزہ لیتے ہیں. یہ سپریم کورٹ بالا دست ہے, آئین بالا دست ہے, پارلیمنٹ بالا دست ہے. میں کہتا ہوں یہ عوام بالا دست ہے. تو جو عوام کا نمائندہ ادارہ ہے پارلیمنٹ, وہ سب سے بالا دست ہے. صحیح, کیونکہ وہ عوام ہے. دنیا میں آپ دیکھیں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, جو بھی آئین سازی ہوتی ہے, وہاں کہتے ہیں ان دا نیم آف دا پیپل آف دا کنٹری. ہمیشہ لوگوں عوام کے نام پہ وہ فیصلے ہوتے ہیں. بالکل. تو اگر عوام مطمئن نہیں ہے کسی ایک نظام سے تو اس نظام میں کوئی تبدیلی لے آنی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. آئین کی پاسداری سے مراد ہے کہ عوام کے اندر اگر کوئی ان کے نظریات میں تبدیلی آ چکی ہے, ان کے حالات میں تبدیلی آ گئی, تو آئین میں بھی تبدیلی آنی چاہیے اور اپنے سسٹم کو بھی اپ گریڈ کر لینا چاہیے اسی کے اکارڈنگلی. آپ نے بات کی تبدیلی کی, تو تبدیلی کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب سے ذرا ڈائیورٹ کرتے ہیں ٹاپک کو, فوجی عدالتوں سے لے کر چلتے ہیں دھاندلی کے ایشو کے اوپر. جوڈیشل کمیشن افسر صاحب بن گیا ہے اور جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے دھاندلی کی بات کی جائے تو خبر ایڈ کرتے ہیں کسی نے دھاندلی کے ٹھوس شواہد نہیں دیے. جوڈیشل کمیشن کا یہ کہنا 10 روز دیں, تحریک انصاف نے 10 روز مانگ لی اور 7 دن کی مہلت دے دی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا کہ نادرا الیکشن کمیشن سے ساری کی ساری ریکارڈز جو ہیں 3 روز میں مانگ لیے ہیں اور نادرا سے تقریباً 37 حلقوں کی فورینزک رپورٹ مانگی گئی. نتائج کی پرواہ نہیں, رپورٹ پر فیصلہ حکومت کو کرنا ہے. جسٹس ناصر الملک یہ کہتے ہیں. عمران بھی پیش ہوئے, محدود وقت ہے. جسٹس امیر ہانی مسلم نے یہ کہا. جماعت اسلامی متحدہ سے شواہد, پی پی سے اضافی دستاویزات طلب کر لیے.
जुडिशल कमीशन की थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर फौजी अदालतें जो हैं गैर आईनी हैं तो जुडिशल कमीशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बातें आ रही हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ये तमाम चीज़ें देखनी है। और अब जो जुडिशल कमीशन है इसके ऊपर पहले बड़े लोगों ने बात की थी कि ये गैर आईनी है या जो भी जिस भी तरीके से, लेकिन जब वक्त इस तरह का आ जाता है तो अक्सर औकात ऐसे स्टेप्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। धांधली के शवाहिद अगर इतनी, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने मोहलत मांग ली अफसार साहब, इतना अरसा मोहलत थी, क्यों नहीं शवाहिद दे सके? असल तो बात यही है कि वो बार बार कहते हैरान कुन जो सबूत वो लेकर आएंगे, हैरान कुन। तो इस बयान पर भी हैरानी होती है सुनने वालों को कि वो हैरान कुन बयान, अगर आपने पहले दिन से आपका ये था कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए तो आपने वो शवाहिद जमा क्यों नहीं किए? सही, पहले ही दिन आपको सबसे पहले आना चाहिए था और अपने शवाहिद देने चाहिए थे। अब 7 दिन का जो वक्फा हुआ है वो 45 दिन में से 7 दिन कम हो गए, तो फिर ये तो इसी तरह टलेगा। मेरा ख्याल है ये 45 दिन जो हमारे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आते थे उनके 90 दिन के से भी ज्यादा हो जाएंगे। सही। सैफ रहमान आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन राइट नाउ आई हैव टू टेक अ कॉलर। अब्दुल रहीम है सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाह साहब और मियां रहमान साहब और आप वक्त सबको सलाम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहता हूँ कि मियां साहब ये सब काम जब मिलिट्री कर रहे हैं, जुडिशल ये भी नाकाम हो जाएगा। ये 45 दिन शाह साहब ने बिल्कुल कहा। मैं ये कहता हूँ कि जब काम हमारा मिलिट्री करता है, खारजा पॉलिसी हमारा मिलिट्री चला रहा है, सब कुछ हमारा चला रहे थे, फिर इस हुकूमत की फायदा क्या है रहने का? क्या हक है इसका रहने का? हमारा काम क्या है? इसको अपनी जिम्मेवारी समझे, अपने काम समझे। कितना धांधली हुए, जितना धांधली हुआ ये होता रहता है और ये सब नाकाम है, कुछ भी नहीं होगा, यही नवाज शरीफ पे रहेगा। सही। अब्दुल रहीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सऊदी अरब से कॉल कर रहे थे। धांधली हुई है इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं, किस लेवल की हुई है अब जुडिशल कमीशन ने ये देखना है। एक और कॉलर ऐड कर लेते हैं, जमाल मुस्तफा हैं लाहौर से। वालेकुम जी, मैं आज काफी लकी हूँ कि मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। बिजली आ रही है एंड यू आर वेल सूटेड, इनसेपरेबल ये पेयर, वेरी वेल सूटेड। बूटेड का पता नहीं कैसे इन्होंने। बहरहाल मैं आपकी तवज्जो यूं दिलाना चाहता हूँ कि देखें, जब पेट्रोल सस्ता भी हुआ दुनिया में 60%, तो यहाँ महंगाई कम नहीं हुई। अब जरा सी पेट्रोल जरा सा इन्होंने महंगा किया है 4 पे, लेकिन महंगाई जो है वो हर चीज में 20 रुपए के हिसाब से बढ़ गई। यानी कि सब्जी ले लें, दालें ले लें, चावल ले लें। तो ये जो चोर बाजारी है, लूट मार है, ये जो कल्चर यहाँ छोटा बड़ा सब चोर डाकू महा डाकू बन चुके हैं, ये अफसोस का मुकाम है। यहाँ पर मैं तो जो आपकी दिलाना चाहता हूँ बिजली के मामले में कि चाइनीज की जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं एनर्जी में, वेरी वेलकम। लेकिन दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में इतना पानी अल्लाह ताला ने दिया, स्वीट वाटर, जो हम हर साल जाया 30 मिलियन MAF जाया करते हैं। कालाबाग डैम नहीं बना रहे जहां से 1.5 रुपए की बिजली आज भी मिलती है और सारी कौम खुशहाल हो सकती है, गुर्बत खत्म हो सकती है, इंडस्ट्रीज कहाँ जा सकती हैं, एक्सपोर्ट। लेकिन ये LNG ऑयल बेस्ड जो IPPs थे, मैं यहाँ पर आपके तवज्जुह से सजेस्ट करना चाहूंगा हुक्मरानों को और जो भी मुक्तदर हल्के हैं कि GIT बनाई जाए। पता चले जो अलेजली 20 साल से जिन्होंने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, ऑयल लॉबीज या LNG लॉबीज या इंडियन लॉबीज, जिन्होंने 10 अरब कहते हैं कि हर साल उनको जा रहे हैं, GIT बने। कौम को पता चलना चाहिए ये कौन गद्दार हैं जो कालाबाग डैम नहीं बनने दे रहे। आप कालाबाग डैम नहीं बनाने इसलिए चाहते हैं कि मुल्क में खुशहाली आए और एक्सपोर्ट बढ़े, इंडस्ट्री चले। राइट, जमाल मुस्तफा साहब दुरुस्त फरमाया आपने कि ये देखना पड़ेगा कि कालाबाग डैम कौन नहीं बनवाने दे रहा। लेकिन वापस आते हैं जुडिशल कमीशन की तरफ, उसके बाद कालाबाग डैम की तरफ भी आएंगे और महंगाई की तरफ भी आएंगे जो पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद आई। 7 दिन की मोहलत दे दी गई। धांधली हुई है, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि धांधली हुई है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने खुद देखा, बहुत सारी जगह पर बैलेट पेपर जो है 12 या 2 बजे पहुंच रहे थे कराची के अंदर, तो खुद मेरी आंखों देखा हाल है, कई जगह पे इस तरह की सिचुएशन हुई। लेकिन ये प्रूव करना कि कितनी धांधली है और मुनज़्ज़म धांधली है और बैकिंग से हुई और क्या PMLN उसके अंदर इन्वॉल्व थी, ये सारी चीजें अब जुडिशल कमीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी सैफ रहमान साहब, क्योंकि जिस तरीके से इल्जामात लगाए जा रहे हैं PTI की जानिब से, वो तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कहा जा रहा है कि PMLN ने डायरेक्टली खुद की है धांधली।
نہیں دیکھیں جوڈیشل کمیشن کا بھی ایک امتحان ہے صحیح, یعنی جوڈیشل کمیشن بھی اپنی جان چھڑانا چاہے گا کہ کیونکہ کوئی فیصلہ تو بارڈر لائن تو رہے گا نہیں, فیصلہ بہام میں تو نہیں ہوگا, فیصلہ یا رائٹ پہ ہوگا یا لیفٹ پہ ہوگا, یا تو فیصلہ عمران خان صاحب کی پٹیشن کے ان کی خواہشات کے مطابق ان کے حق میں ہوگا یا ان کے برخلاف ہوگا. بالکل. اچھا جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں پہلے تو اس کی بات کر لیتے ہیں. نتیجہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ منظم دھاندلی ادارہ جاتی سطح پہ, اداروں کی سطح پہ منظم دھاندلی ثابت نہیں ہو پائے گی. اچھا اس کا بھی انجام کیا ہوگا, پھر عمران خان دھرنے پہ آ جائیں گے, پھر جوڈیشل کمیشن پہ لان تان ہوگی, پھر ان کو برا بھلا کہا جائے گا. یعنی یہ سٹوری, یہ گیم کہیں پہ یہ اینڈ ہوتی اس طرح نہیں دکھائی. حالانکہ اس سے اپوزٹ بیان دیا ہے عمران خان اسپورٹس مین صاحب نے. اسپرٹ دکھائیں گے, وہ کہیں گے جناب چلیں, کیونکہ اس وقت جوڈیشل کمیشن بھی اپنے گھروں میں بیٹھے وہ جو تینوں اتنے معزز جج صاحبان ہیں, وہ ٹھیک ہے ان کے اپنے پاس اختیارات سپریم کورٹ کے تو یہاں اپنی جگہ وہ علیحدہ ہے, جوڈیشل کمیشن میں وہ ایک علیحدہ انتظامی حیثیت سے بیٹھے ہیں, لیکن ان پہ بھی ایک بڑی مشکل آن پڑی کہ وہ کس طرف کا فیصلہ دیں. کیا عوام کے اندر کوئی پھر پھوٹ پڑ جائے گی یا کوئی انتشار آ جائے گا, یہ بھی انہوں نے سوچنا. ان کے اوپر مورل رسپانسبلٹی بھی ہے, تو اس لیے یہ اتنی مشکل نہ پیدا کرے, متنازع نہ بن جائے. سپریم کورٹ نے وہ ان کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے, لیکن عمران بیان خان بھی دیں کہ کوئی بات نہیں جی, جو فیصلہ آئے گا ہم آپ پہ. یہ بیان آ گیا سیف الرحمان صاحب, اس کو میں ایڈ کر لیتی ہوں. عمران خان صاحب کی طرف سے بیان آیا کہ جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ قبول ہوگا, 1 ہفتے میں حیران کن ثبوت دیں گے. عمران خان کا یہ کہنا جو 7 دن کی مہلت ملی ہے وہ اس چیز میں یوٹیلائز کی جائے گی کہ جو حیران کن ثبوت ہیں وہ آئیں گے. لیکن جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ قبول ہوگا, بہت ساری دفعہ یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, جیسے سیف الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو لان تان کی وجہ یا لان تان کا مرکز نہ بنایا جائے, ایکسیپٹ کیا جائے. عمران خان صاحب پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہم یہ چیز ایکسیپٹ کریں گے, وہ چیز ایکسیپٹ کریں گے, لیکن کی نہیں, وہ نہیں کرتے ہیں. اور اب تو یہ ان 3 معزز ججوں کی جو عزت سادات ہے وہ بھی داؤ پر لگ گئی ہے. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ اگر عمران خان صاحب کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہ آیا تو لان تان اس پر بھی کریں گے, ان کو بھی کہیں گے کہ انہوں نے بھی دھاندلی کی ہے اور انہوں نے بے ایمانی کی ہے اور اقربا پروری کی ہے اور جانبداری کی ہے. تو پھر وہی شروع ہو جائے گا دھرنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دھرنوں سے عوام کو کیا فائدہ ہوا اب تک, اور خود عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک فائدہ تو ہوا کہ لوگوں کے اندر ایک تو تھوڑا شعور آ گیا, سیکنڈلی شاید جس طریقے سے قیمتیں کم ہوئی ہیں پیٹرول کی, اس طریقے سے اتنی تیزی سے نہ ہوتی غالباً اگر اتنا پریشر نہ ہوتا. اپوزیشن کا کام ہے پریشر ڈیولپ کرنا, لیکن اپوزیشن ہماری پریشر اکثر اوقات ڈیولپ کرتی نہیں ہے. نہیں, یہ جو پریشر ہے یہ اسمبلی میں ڈیولپ ہو سکتا تھا. بالکل, سڑکیں تو نہیں ہے, بہتر طریقہ اسمبلی کے اندر. سڑکوں پر آنے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا میسج گیا ینگر جنریشن کو. صحیح, آپ بڑا متنازع تھا سڑکوں پر جو کچھ ہوتا رہا اخلاقی اعتبار سے, وہ بھی بڑا متنازع ہے. تو اس کی بیداری اب یہ ایسی ہی آگہی اور بیداری ہے جیسی بھٹو صاحب نے مزدوروں میں پھیلائی تھی کہ انہیں اپنا ووٹر تو بنا لیا تھا لیکن ان کے اندر سے کام کرنے کا جو ایک جذبہ تھا وہ ختم کر دیا تھا. صرف آواز اٹھاتے تھے حق کے لیے, فرائض کو ادا نہیں کرتے تھے. اب جو عمران خان صاحب کے دھرنوں نے ینگر جنریشن میں اخلاقی اعتبار سے بہت دیوالیہ پن پیدا کر دیا. اور لیڈرز کا کام یہ ہے, لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو اخلاقیات کو انسٹل کریں اپنی قوم کے اندر, انسٹل کریں کہ اخلاقیات کو لے لیں. لیڈر وہ نہیں ہے جو اگلے الیکشن میں ووٹ کے اوپر نظر رکھے اپنے الیکشن پر. ویسے to be honest ابصار صاحب ہمارا کوئی لیڈر ایسا ہے سر رحمان صاحب جو الیکشن کی اوپر نظر نہ رکھے, الیکشن کے قریب بہت گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے, اس سے پہلے بالکل سنسان ویران پڑی ہوتی ہے ہر چیز. بس الیکشن پہ ہی جا کے وہ بیدار ہوتے ہیں اور جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سجن ہیں, ہم آپ کے ہمدرد ہیں, خیر خواہ ہمیں ووٹ دیں. جب ووٹ when they are voted into power اس کے بعد پھر وہ ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں ایک بات بڑی اہم ہے, وہ کہ جب یہ ٹرمز آف ریفرنس بنے جوڈیشل کمیشن کے, اس وقت یہ بھی کہا گیا, کچھ اخبارات میں یہ خبر آئی جس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی, کہ جی جو بھی فیصلہ یا جو بھی ایک ریکمنڈیشن سفارشات جوڈیشل کمیشن کی ہوں گی, اگر اس میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے اس کے بعد تو 4 رکنی ایک کمیٹی بیٹھے گی, جو 2 ہوں گے پی ٹی آئی کے اور 2 نون لیگ کی طرف سے, جو پھر یعنی کہ اس کا مطلب کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن پہ پہلے ہی دن, اگر ایسی یہ خبر صحیح ہے, میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں سبجیکٹ ٹو دیٹ کنڈیشن, کہ اگر آپ نے جوڈیشل کونسل پہ پہلے ہی دن عدم اعتماد کر دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی بڑی ایک, جوڈیشل کمیشن سے بھی بڑا ایک آپ نے فورم پہلے بنا دیا 4 رکنی, اور وہ ان کے ارکان پہ مشتمل ہوگا, اگر اسی نے فیصلے کرنے ہیں بالآخر,
تو تمام سفارشات پہ، تو پھر اس کے کیا معنی؟ الٹیمیٹ ڈیسیژن کا مرکز کسی نہ کسی کو بنانا پڑے گا تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ڈیسیژن ہو، ایگزیکٹلی جو ڈیسیژن ہو اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ کراچی کی خبر ایڈ کرتے ہیں۔ کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا کل، بیسیکلی واقعے تو دو ہوئے، ایک ایس ایچ او جاں بحق ہو گئے پریڈی تھانے کے، تیسرے ایس ایچ او ہے پریڈی تھانے کے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا حکومت کو وہاں کی کہ آخر پریڈی تھانے میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ 3 ایس ایچ اوز لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن کراچی کی فائرنگ میں ایک امریکی ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی نشانہ بنی۔ کراچی فائرنگ سے میڈیکل کالج کی وائس پرنسپل امریکی ڈاکٹر زخمی، ایس ایچ او جاں بحق۔ ڈاکٹر ڈیبرا گھر جا رہی تھی، حالت خطرے سے باہر، حملہ داعش کی طرف سے ہو سکتا ہے، بی بی سی کا یہ کہنا۔ اب جو لوگ ہمارے یہاں تعلیم انسٹل کرنے آئے، چاہے وہ جس بھی ملک سے آئے ہیں، اگر بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ ہمارے اپنے ملک کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایسے لوگوں پہ اٹیک ہونے لگ جائے۔ یہ وائس پرنسپل تھیں اس جی کی، بالکل، میڈیکل کالج کی، ڈاکٹر ڈیبرا لوبو۔ بالکل تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈائریکٹ نشانہ نہیں ہے، صحیح۔ اور یہ امریکہ جو داعش کا نام لے رہا ہے وہ داعش کو ہر جگہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان میں ابھی وہ نہیں، اگر ہے تو اس کے کچھ سپورٹرز ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹ داعش کے لوگ نہیں ہیں، صحیح، کیونکہ داعش کا جو دائرہ ہے وہ ادھر ہی عراق، شام یا اس طرح عرب اور اس طرف کے مڈل ایسٹ سائڈ پر ذرا یا زیادہ ہے، تھوڑا بہت افریقہ میں ہے۔ صحیح، وہ بوکو حرام سے بھی جی، انہوں نے تھوڑا سا کیا الحاق ہے، کیا، اتحاد کیا ہے، جی لیکن یہ ہے کہ اس کی بہرحال مذمت کرنی چاہیے، بالکل، اور ان کی جان خطرے سے باہر ہے، یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور جو لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ رائٹ۔ سیف الرحمان صاحب، کراچی کے اندر پریڈی تھانہ ایک صدر کے علاقے کے اندر تھانہ ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھانہ ہے، بہت رش ہوتا ہے ادھر، بہت سارے مافیاز بھی ہیں، پارکنگ مافیا، بہت سارے مافیاز ہیں ادھر۔ پریڈی تھانے کے ایس ایچ او، تیسرے ایس ایچ او، ابھی کچھ ماہ پہلے ایک ایس ایچ او کا قتل ہوا، اس سے 1.5 سال پہلے تقریباً دوسرے ایس ایچ او کا قتل ہوا، اب یہ تیسرے ایس ایچ او ہیں جن کا قتل ہوا ہے۔ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے کہ اس تھانے میں آخر کون سا راز چھپا ہوا ہے جو کہ ایس ایچ او قتل پہ قتل ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر اس طرح سے افسران آنا چھوڑ دیں گے اس تھانے میں؟ دیکھیں، پولیس کے پاس ایک نظام تفتیش اور تحقیق کا تو موجود ہے، وہ اگر اپنا کام پوری تندہی سے کرے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ میرے ذاتی خیال میں ان کے نوٹس میں ہیں کہ کون سے مافیا کار فرما ہیں اس کے پیچھے، صرف یہ ہے کہ اس میں یا تو یہ گھبرا رہے ہیں ہاتھ ڈالنے میں، تو یا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور وہ جو ہے ایک اور مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ کو، ریاست کو اسرٹ کرنا پڑے گا، ریاستی اداروں کو بڑی ہمت کے ساتھ، جب اگر آپ کسی ایک جگہ پہ تو ہاتھ ڈال رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ آپ ساتھ ان کو گنجائش بھی دے رہے ہیں، ان لوگوں کے حوصلے بھی بڑھا رہے ہیں، تو پھر یہ بڑا ایک تفاوت ایک پیدا ہو جائے گی، مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یعنی اس لیے آپ کو اکراس دی بورڈ چلنا پڑے گا، یعنی نہ تھانے والوں کو چھوڑنا ہے، نہ مافیا والوں کو چھوڑنا ہے، نہ حملہ کرنے والوں کو، چاہے وہ داعش کے ہیں یا کسی کے بھی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ابھی تک گنجائش اس طرح کی موجود ہے کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ داعش ہے، یہ فلاں ہے، اس کا مطلب کچھ لوگ ابھی تک آپریٹ کر رہے ہیں اور بڑے حوصلے سے کر رہے ہیں۔ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پرعزم ہو کر واپس نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا، آرمی چیف کی طرف سے بارہا یہ بولا گیا، لیکن جب تک آپ کرپشن کو اس سسٹم سے باہر نہیں نکالیں گے تب تک آپ کسی بھی نیشنل ایکشن پلان ہو یا کوئی بھی پلان ہو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا سکتے، اور کرنا ناممکن ہو جائے گا کیونکہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے ہر چیز۔ ابصار صاحب، ہر چیز ہمارے یہاں سسٹم کے اندر ایسی کرپشن چاہیے کہ جو کام صحیح ہونا ہوتا ہے وہ ایک طرح سے غلط لگنے لگ جاتا ہے، اور کرپشن کا راستہ صحیح لگنے لگ جاتا ہے۔ آپ چھوٹی سی جگہ پر جائیں، رشوت دیں تو کام جلدی ہو جائے گا، ویسے جائیں تو پھر کام ہوگا نہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہنا پڑے گا جب دہشت گردی کے بارے میں ہم لڑائی کر رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں اور کرپشن ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، تو یہ ممکن ہوگا کہ ہم دہشت گردی کو ختم کر سکیں؟ دیکھیے، ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں ریسرچ پر لوگوں کا ذہن نہیں ہے، لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں ڈیفنس ریسرچ جو ہے وہ بہت ہی مضبوط اور بہت ہی اچھی ہے۔ صحیح۔ اس میں اگر انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر ریسرچ کر کے اسے زیادہ ڈیولپ کیا جائے تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوں گے۔ صحیح۔ اور ڈیفنس ٹیکنالوجی سے جو کچھ معلومات ملتی ہیں اس پر اگر صحیح ایکشن لیا جائے تو صحیح لوگ ہٹ ہو جائیں گے اور وہ سپلائی لائن کاٹی جا سکے گی، جو جرائم کی سپلائی لائن ہے اس کو کاٹا جا سکے گا۔ تو یہ تو ایک بنیادی سی بات ہے۔ رائٹ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ تحفظ ملک کو فراہم کر رہے ہیں وہ خود عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ایک تو کرپشن ہے، پیسے لے کے چھوڑ دینا، دوسرا یہ بھی کہ خوف سے کوئی ایکشن نہ لینا، اور جہاں وہ ایکشن لیتے ہیں وہ خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس کو ضرور لینا ہے۔ اور سیکنڈلی کرپشن کے علاوہ ایک اور فینومینا بھی ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہو یا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو تو اس سے
کوئی بھی بدلہ نہ لے. جس طریقے سے کراچی کے اندر ہوا کہ آپریشن کرنے والے پولیس والوں کو نشانہ بنایا گیا, کس کی جانب سے بنایا گیا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد کے اندر جو نیکوکارہ ایک پولیس افسر تھے ان کے بارے میں بھی یہی کیا گیا کہ اگر کوئی کام کرنا لگتا ہے تو پھر ان کو معطل کر دیا جاتا ہے یا نکال دیا جاتا ہے. یہ ایک جو ہمارے یہاں ریونج کا سسٹم ہے اس کو ختم کرنا ہوگا تاکہ ہر ادارہ اپنا اپنا کام کر سکے. اگلی خبر ایڈ کر لیتے ہیں یمن کے حوالے سے. یمن بحران سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے سیاسی و عسکری قیادت. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس شہباز شریف کی دورہ ریاض پر بریفنگ. سعودی عرب کے شانہ بشانہ ہیں. تعاون کے طریقہ کار پر غور. اعلامیہ میں یہ کہا حوثی باغی ہتھیار پھینکیں, بحران مذاکرات سے حل کیا جائے. اجلاس میں یہ کہا گیا اور غربت کا خاتمہ سارک ایجنڈا میں نمایاں ہدف ہے. نواز شریف یہ کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسحاق ڈار کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کو لاجسٹک انٹیلیجنس مدد دے رہے ہیں. ریاض سے تیل مفت یا سستا نہیں ملتا, اسحاق ڈار کہتے ہیں, اور سعودی عرب نے ایک بار $2 ارب کا مفت تیل, ایک بار $1.5 ارب دیے. یہ بات کی گئی. ایک طرح سے ہمارے یہاں بڑی ڈوئل سی سٹیٹمنٹ اور بڑی ایمبیگوس سی سٹیٹمنٹ جاری ہے سفر رحمان صاحب کہ ہم ساتھ ہیں, ہم لاجسٹکلی سپورٹ کریں گے, انٹیلیجنس وائز سپورٹ کریں گے, فوج نہیں بھیجیں گے, اور ہم مدد کر بھی رہے ہیں لیکن ہم کوئی مفت کی چیز نہیں لیتے. یہ بڑا کلیئر میسج دیا جا رہا ہے, لیکن اس کے اندر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. نہیں, میری اطلاعات یہ ہیں کہ فوج جائے گی لیکن وہ ڈیفنس کی پوزیشن میں رہے گی. صحیح, یعنی کہ وہ سعودی عرب کے اندر آئے گی, سعودی عرب کے اندر رہے گی, یمن میں نہیں جائے گی. صحیح, یعنی یہ اس طرح کی اطلاعات ہیں, گو کہ وہ مصدقہ نہیں ہے ابھی, لیکن اس طرح ان چیزوں پہ ابھی وہ ایک غور و خوض ہو رہا ہے. اچھا, اس چیز کے بارے میں ڈینائل میں ہے گورنمنٹ, ابھی کوئی چیز منظر عام پر نہیں لے کر اسٹیٹ آف ڈینائل ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی بات اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ جو پروٹیکشن آف دی 2 ہولی ماسکس, وہ جو تصور پایا جاتا ہے تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ایگزسٹینشل تھریٹ ہوئی سعودی عرب کو تو پاکستان پھر پیچھے نہیں رہے گا. یہ پاکستان کی فوجی قیادت کا بھی یہی ایک نظریہ ہے کہ اگر ایگزسٹینشل, اگر سلامتی کو اس کو خطرہ ہوا سعودی عرب کو, اور وہاں پہ 2 جو ہولی ماسکس ہیں ان کے حوالے سے جو ساری دنیا کا وہ ہمارا امت مسلمہ کا قبلہ ہے. یہ بات تو پارلیمنٹ میں بھی کہی گئی نا کہ حرمین شریفین کی اگر تحفظ کے لیے جانا پڑا یا اس کی ایگزسٹنس کو کوئی خطرہ ہوا تو پھر تو پاکستانی فوج جائے گی اور وہ پاکستانی عوام بھی سپورٹ کریں گے, اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ فوجیں جائیں گی, کنفرم جائیں گی, کیا یہ خبر واقعی میں آپ کو کسی ایسے ذریعے سے ملی ہے جو کہ اوتھینٹک ہو؟ نہیں, یقیناً کوئی ہم اپنے طور پہ ریسرچ تو کرتے رہتے ہیں, تو ریسرچ تو چونکہ اخبار نویس جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہر جگہ, تو فائنل تو دیکھیں کسی بھی سٹیج پہ کوئی چیز واپس بھی لی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہ زیادہ رجحان, زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ پاکستان کی فوج وہاں جائے گی اور وہ ایک محدود تعداد میں جائے گی, کامبٹ یونٹس ہوں گے لیکن وہ کامبٹ میں حصہ نہیں لیں گے, یمن میں نہیں جائیں گے, اس کا دفاعی پوزیشن میں ہوں گے, اور ٹرمز شرائط ہم ڈکٹیٹ کریں گے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. یعنی کہ ہماری طرف سے یہ جائیں گے جناب, یہاں پہ ہم ڈیفنس کی پوزیشن میں اس جگہ پہ کھڑے ہوں گے, ہم یہاں نہیں جائیں گے. جہاں اگر سعودی انٹیلیجنس یا فوج چاہے گی بھی تو وہاں ہم ان کی کمانڈ میں نہیں ہوں گے. صحیح, ٹھیک ہے. ابصار صاحب اس کے اوپر آپ کا تبصرہ لیتی ہوں, لیکن پہلے کالر ایڈ کر لیتے ہیں. غلام مصطفیٰ ہیں سیالکوٹ سے. جی غلام مصطفیٰ صاحب, کیا آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ ہاں جی فرمائیے گا, سوال کریے گا. جناب یہ نواز شریف صاحب کو میٹرو اور موٹر وے بہت یاد آتی ہے, اور یہ ڈسکا پسرور روڈ جو ہے یہ نظر نہیں آتی ان دونوں بھائیوں کو. صحیح, رائٹ. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس اور کیا کہنا ہے. رائٹ, صحیح. سڑکوں کی بات کہی, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے پاس شارجہ سے بھی ایک کالر ہیں. شارجہ کے کالر کا نام دوست محمد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں دوست ملک بات کر رہا ہوں. دوست ملک صاحب جی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ابھی ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی افواج کو سعودی عربیہ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں آپ دیکھیں سعودیہ, یو اے ای اور جتنے بھی ہمارے مڈل ایسٹ کی مسلم کنٹریز ہیں, انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ کیا. اور خاص کر جب ہمارے پاس سینکشنز لگی تھیں, آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک سعودی عرب اور یو اے ای تھے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. تو ابھی گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے, پارلیمنٹ کا
کیا ایک فیصلہ آیا ہے وہ مطلب وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان کو سعودیہ کا بغیر انکنڈیشن جو ہے نا وہ ساتھ دینا چاہیے، کوئی اس میں شرط اور لیل سے کام نہیں لینا چاہیے، اور پاکستان کو اپنے جو ہے وہ بھیجنے چاہیے۔ دوست ملک صاحب شارجہ سے کال کر رہے تھے، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اب یہ تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سعودی عرب کو کہاں تک ضرورت ہے، بیکاز اگر سعودیہ کی جو باؤنڈری ہے اس کو اٹیک کیا جاتا ہے تو پھر تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ پاکستان جو ہے وہاں ہوگا اور پاکستان کی فوجیں بھی وہاں ہوں گی۔ یہ تو بارہا ہم لوگوں نے بول دیا، سیف الرحمان صاحب نے اس چیز کی غیر مصدقہ تصدیق بھی کر دی ہے، لیکن اس کے بارے میں دیکھیے یہ جو سیف صاحب نے کہا یہ شروع دن سے یہی تھا کہ پاکستان کی فوج اگر جائے گی تو بارڈر سے اندر لڑے گی، بارڈر پر یا ادھر یمن میں جا کے نہیں لڑے گی، لیکن کلامی کی معافی اور ہماری شرائط پر، یعنی ان کے کمان میں نہیں ہوگی، ہم ان کو طے کریں گے کہ ہم نے کون سی حدود تک رہنا بس۔ اچھا اب مسئلہ یہ کہ جیسے کہ ابھی دوست ملک صاحب نے یہ بہت اچھی بات کہی کہ سعودی عرب نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمارا حوصلہ بھی بڑھایا ہے، لیکن اس بار سعودی عرب نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ دوست کو کبھی آزمائش میں نہ ڈالو، اکیلے رہ جاؤ گے۔ سعودی عرب کے پاس اتنے وسائل خود ہیں کہ اسے مزید وسائل کی ضرورت نہیں تھی۔ اب سوال یہ کہ ہمارے لیے مشکل ہو گئی۔ سعودی عرب کا جو مسئلہ ہے یہ درست ہے کہ سعودی عرب کو خطرہ ہے، کیونکہ یمن میں ماضی میں ہمیشہ یہ کوشش ہوتی رہی، بلکہ ایک بار ایسی بھی کوشش ہوئی کہ سعودی عرب سے جو خانہ کعبہ میں وہ جو حجر اسود ہے یا دوسرے حضرت ابراہیم کے نقش پا ہیں ان کو اٹھا کے لے جائیں وہاں پر، اور وہاں ایک عمارت بھی تیار ہو گئی تھی کہ اس میں رکھ دیں۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ سعودی عرب میں لوگ حج کرنے آتے تھے، عمرہ کرنے آتے تھے، تو اس سے بڑی ان کی جو آمدنی ہوتی تھی وہاں کے لوگ، اور 20 لاکھ کے قریب لوگ وہاں سے یمن کے آ کے سعودی عرب میں آباد بھی تھے اسی لیے، روزگار کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کا معاہدہ ہوا دونوں کا، یعنی یمن کے دونوں گروپس کا معاہدہ 90 میں ہو گیا تھا اور یہ اکٹھے چل رہے تھے، لیکن اس کے بعد پھر 94 میں پھر وہ ہو گیا، تو سعودی عرب نے وہ 20 لاکھ ان کے واپس کیے، اس سے اب بھی خطرہ ہے۔ یہاں ہمارے کالر نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ عرب ممالک ہمارا ساتھ دیتے رہے، تو یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان ہمیشہ عرب ممالک کا ساتھ دیتا رہا۔ ان کی آرمی کو ہم لوگوں نے ٹرین کیا، خانہ کعبہ کو جب مسئلہ ہوا تھا فوج ہماری وہاں ہے ٹیکنیکل شعبوں میں، 70s کے اندر جب خانہ کعبہ کو پرابلم ہوا تھا تو اس ٹائم پر بھی ہماری فوج گئی تھی جس نے جا کر خانہ کعبہ کو مرتدین سے چھڑوایا تھا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کے اوپر ہم لوگ فخر کرتے ہیں، پاکستانی فخر کرتے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ کی جانب سے بھی سیف الرحمان صاحب کہا گیا کہ ضرب عزم میں ہماری کسی نے مدد نہیں کی، بلکہ یہ بات سامنے آتی رہی کہ دوسرے ممالک کے شہری جو ہیں ہمارے یہاں آ کر کارروائیاں کرتے رہے، تو وہ روکنے کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بھی ہٹ کے آپ ناظرین کو یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کے جو دفاعی سازوساز ہیں، میزائل سسٹم اینڈ آل، اس میں سعودی عرب کی طرف سے بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ ملی ہے۔ یہ بات ذرا منظر عام پہ نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے میں، اور اس طرح بعض کا رائٹ آف لین بھی ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ کوئی قوم جب آپ کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ استوار کرے اور ساتھ آپ کے دفاعی سازوساز کو مضبوط کرے تو آپ کو دنیا کی ایک طاقتور ترین ایک ملک بنا دے، تو وہ تھوڑا سا کچھ توقعات بھی پھر وابستہ ہو جاتی ہیں۔ بالکل توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں، جتنی توقعات پہ ہم پورا اتر سکتے ہیں ہمیں پورا اترنا ہوگا ایز اے نیشن۔ اور ساتھ ہی ساتھ ابصار صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا، سیف الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ جہاں عرب ممالک ہماری مدد کرتے رہے وہاں ہم بھی ان کی مدد کرتے رہے، مدد کرتے رہیں گے، بھائیوں والا ریلیشن شپ ہے، اس کے اندر کوئی ایک طرح سے چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ کس نے کتنی مدد کی، کس نے کتنی مدد نہیں کی، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر کتنے مسئلے مسائل ہیں۔ اب یہ تمام ڈیسیجن جو ہے یہ گورنمنٹ کو لینا ہے، اور آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ اور حکومت جو ہے وہ وہی ڈیسیجن لے گی، وہی فیصلہ کرے گی جو کہ عوام کے حق میں ہو، پاکستان کے حق میں ہو، اور ہمارے ریلیشن شپ کسی ملک کے ساتھ خراب نہ ہو۔ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی، مجھے فیڈ بیک دیجیے گا میرے فیس بک پیج پر، انیکا نثار آفیشیل کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے، ٹویٹر پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انیکا نثار کے نام سے۔ اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہیو اے نائس ویکینڈ، اللہ حافظ۔